वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक छोटे से वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हमारा टॉपिक है इस्तक़बाल माह शबान और बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस महीना रजब का चल गुज़रा। शबान का महीना आ गया है और इसके बाद उससे भी बरकतों भरा, उससे भी रहमतों भरा महीना रमज़ान का आएगा। आज हम बात करेंगे शबान के महीने के फ़ज़ाइल के बारे में। इसके अंदर क्या क्या जो रहमतें हैं वो छुपी हुई हैं, इनके दिनों में कौन कौन सी सआदतें हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। और कमरी साल का ये 8वां महीना जिसको शबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं, इसकी ये वो महीना है जिसके बारे में नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है। यहाँ से ही इस बात से, इस हदीस से ही हम शाबान के जो महीने की फ़जीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस महीने को वो हस्ती जिसके लिए कायनात को तख्लीक किया गया वो फरमा दें कि ये मेरा महीना है, तो फिर इसकी अज़मत व शान का क्या आलम होगा। यहीं से एक छोटे सी जुमले से हम इसकी इज़्ज़त, उसकी तकरीम का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। एक जगह रिवायत है कि फरमाया गया कि रजब बीज बोने का महीना है, शबान आबियारी का महीना है और रमज़ान फल खाने का महीना है। अहले ईमान को चाहिए कि वो जब रजबुल मुरज्जब में सच्चे दिल से तौबा करें, आगाज़ करें। वैसे तो कोई भी महीना और कोई भी जो लम्हा है वो तौबा से खाली नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला से हर लम्हा, हर लहज़ा अपनी मग़फ़रत जो है, अपने गुनाहों की मग़फ़रत जो है वो तलब करते रहना चाहिए। वो गुनाह जो हमने जानबूझकर किए और वो गुनाह जो हमसे नादानस्तगी में हो गए, उन सब की जो है मग़फ़रत तलब करते रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ महीने ख़ास ऐसे हमें इनायत फ़रमाए कि हम उसमें जल्द अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। हमारे दिल से निकली हुई तौबा जो है वो अल्लाह तक फ़ौरन पहुंच सकती है। और इसलिए अहले ईमान को चाहिए कि जब वो रजबुल मुरज्जब में आएँ तो सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जो अमाल सालिहा हैं उसका इसी महीने से जो है वो आगाज़ कर दें, ताकि जब शबानुल मुअज़्ज़म जो कि नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, तो इस महीने में हम अपनी जो हमने रजबुल मुरज्जब में अपने साथ अहद किया है, जो हमने रजब के महीने में तय किया कि हम नेक अमल करेंगे, अपने गुनाहों के अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करेंगे, तो उसको कायम रखते हुए, उसी रिवायत को कायम रखते हुए शबान में जो है हम इस पे मज़ीद नेक अमाल करने की कोशिश करें। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए तो इस पूरे महीने को मज़ीद अमाल सालिहा में गुजारें और शब व रोज़ जो है रमज़ान का महीना वो अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करें। और इन महीनों में, और फिर ख़ास तौर पे जब वो फल का महीना आता है रमज़ान का, तो उसमें अल्लाह ताला आपसे इतना खुश होता है, अपने ईमान वालों से, अपने बंदों से इतना खुश होता है कि उन्हें जन्नत की बिशारत जो है वो अता फ़रमाता है। सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। और जब किसी ने नबी अकरम से इसका सबब दरियाफ़्त किया तो रहमत आलम ने इरशाद फरमाया कि शबान से शबान के दरमियान मौत लिखी जाती है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मौत लिखी जाए तो मैं रोज़े से हूँ। एक जगह फिर इरशाद फरमाया कि शाबान में नामा अमाल उठाया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल उठाया जाए तो मैं रोज़े से हूँ। ये वो हस्ती है, ये वो जिसके दुनिया तख्लीक की गई और जल्ला के महबूब हैं और जो के गुनाहों से पाक हैं, जिनकी हस्ती परफेक्ट है, वो अपने जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया वो अपने बारे में इस तरह से कहते हैं। तो हम जो गुनाहगार इंसान जिनकी से लग़ज़िशें होती हैं दिन रात सुबह शाम, और वो हमें अल्लाह ताला ही तौफ़ीक देता है कि हम उनके बारे में सोच सकें कि हमसे क्या गुनाह दिन और रात में सरजर्द होते हैं और उनसे हम माफ़ी के तलबगार हैं। तो फिर हमें तो जो है उससे कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी की तलब के लिए, और अल्लाह ताला के दरवाज़े जो रहमत के उनको अपने ऊपर खुलवाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो माफ़ी और बहुत ज़्यादा इबादत की ज़रूरत पेश आती है। तो इन महीनों से फ़ायदा उठाना मत भूलिए। ये वो मुबारक महीने हैं जो साल में ज़ाहिर है एक दफ़ा आते हैं और उसके बाद फिर आपको दोबारा जो अगले साल वो नसीब होते हैं, और कौन जानता है कि कितने दिन हम इस दुनिया में और बाकी हैं। बात करते रहेंगे हम माह शाबान के इस्तकबाल पे और इसकी जो तैयारियां हैं और इसके जो अहतमाम है उसके लिए, और इसी तरह इसके लिए हम चलेंगे मज़ीद इस पर बातचीत करने के लिए अली भाई की तरफ। बिल्कुल माशाल्लाह, जो कि आपने इस हवाले से इस ज़मीन में जो तमीदी गुफ्तगू थी माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत और जामे अंदाज़ में उसको जो है वो पेश किया है हमारे नाज़रीन के लिए। कि जैसे कि आपने कहा कि रमज़ान, ये शाबान जो है नबी करीम का महीना है, बिल्कुल ऐसे ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान उश्शहरी, शाबान मेरा महीना है, और है कोई जो इसमें इबादत करे, रोज़े रखे, मतलब उन्होंने
اس کو اپنے سے منسوب کر کے اور لوگوں کو دعوت دی، کیونکہ اب جو تمام مسلمانوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ ہر انسان سے آپ پوچھ لیں، ہر مسلمان سے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، اور اس بات سے کسی کو جو ہے وہ انکار نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی پہلو تہی بھی نہیں کرتا۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ سب کو ہے، تو وہاں پر نبی کریم نے سب کے لیے جو ہے وہ اس دروازے کو کھولا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، کوئی ہے جو اس مہینے میں عبادت انجام دے، کوئی ہے جو اس مہینے میں جو ہے وہ بخششیں طلب کرے، کوئی ہے جو اس مہینے میں اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہو۔ تو یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اور جو کہ بالکل رمضان سے پہلے ہے، تو یہ مقدمہ رمضان کا یہ مقدمہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے صحیح خضوع و خشوع کے ساتھ عبادتیں انجام دیں اور اپنی جس کو کہتے ہیں کنیکٹیوٹی پروردگار عالم کے ساتھ اگر بنانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے میں، کہ ایک روحانی جو رابطہ ہے اگر وہ آپ کا جو ہے وہ اس میں برقرار ہو جاتا ہے، تو پھر آپ رمضان کو پالیں گے۔ جو رمضان کی نعمتیں ہیں، جو رمضان کی برکتیں ہیں، جو رمضان میں نعمتوں کا اور رحمتوں کا پروردگار کی طرف سے لامتناہی یہ سلسلہ ہے، جو اس کا نزول ہے، ان تمام کی چیزوں کو جو وہ ہے آپ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو تیاری رجب سے شروع کرنی ہوتی ہے۔ اور اب ہم بالکل اس کے سینٹرل پوائنٹ پہ شعبان میں آ گئے، اور اس کی ایک خصوصی، اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر متواتر جو ہے وہ خاندان رسالت کو ایک پر ایک خوشی ملی ہے۔ آپ دیکھیں اس کی شروع سے جو تاریخیں شروع ہوتی ہیں، تو یہ جو استقبال ہے اس مہینے کا، وہ باقاعدہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں خوشیوں سے ہے۔ مطلب ایک پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ ہے، بعد میں امام حسین علیہ السلام کی، مولا عباس کی، محمد زین العابدین علیہ السلام کی، جناب قاسم علیہ السلام کی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی، پھر امام زمانہ سرکار الروحان الفدا کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ انوار محمد وآل محمد سے بھرا ہوا ہے، پر نور ہے۔ تو اسی لیے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، کہ آؤ، اور اس میں سب کو دعوت دی کہ اس میں یہ دسترخوان خدا جو بچھا ہوا ہے، اس سے آپ سب جو ہے وہ سیر ہوں، اور اس کی برکتوں سے جو ہے وہ آپ سب لبریز ہو جائیں۔ تو کوئی بہت ہی زیادہ بدقسمت ہی انسان ہوگا جو کہ رجب سے لے کے رمضان تک جو کہ وہ ان خدا کی ان نعمتوں کے اوپر، اس الطاف خداوندی کے اوپر جو ہے وہ متوجہ نہ ہوتا ہو۔ کیونکہ انسان اگر ڈائریکٹ ہم رمضان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر کی جو انسان کی عادتیں ہیں وہ ایک دم اس پہ مائل نہیں کرتی، تو اس لیے اس کے 2 مہینے پہلے سے جو ہے وہ امت کو دعوت دی گئی کہ وہ اس طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں، اور جو سال بھر کا انسان، کیونکہ دیکھیں جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی جو قلبی کیفیت ہے وہ دل اس کو سخت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ بہت مشکل سے انسان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گریہ کرنے پہ آتا ہے، بلکہ کچھ بھی ہو جائے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ تو یہ اس کی ایک دل کی جو کہہ لیں کہ سختی کی علامت ہے، کہ ورنہ انسان کا مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ نہایت خدا نے نرم رکھا ہے، مطلب یاد خدا میں گریہ کرنے والے، خدا کی یاد میں زمین کو تر کر دینے والے۔ تو اب آپ اگر اس وقت دیکھیں اور اپنے آر اطراف میں خود اپنے کو بھی دیکھیں، خود کو کیوں مائنس کریں، اپنے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کہاں ہم جو ہے وہ یاد خدا میں گریہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر جو ہے وہ متعدد جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور کہ جو ہے وہ خاشعین تو وہ ہیں جو خدا کی یاد میں زمین کو گیلا کر دیتے ہیں، زمین کوئی 2-4 آنسوؤں سے گیلی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں نا کہ کتنے وہ خضوع و خشوع وہ لانے کے لیے آپ کو کچھ مراحل طے کرنے پڑیں گے، کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو طے کرنی پڑیں گی، اپنے نفس کو اتنا سدھارنا پڑے گا، اس کو اتنی آزمائشوں میں سے جو ہے وہ گزارنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انجمن تنظیم الپنجتنی کے صاحب بیاض سید ساجد حسین جعفری صاحب پاکستان سے موجود ہیں، تو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ماہ مبارک شعبان کی ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، ماہ مبارک شعبان کی جو ہے وہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اور ہم آپ سے جو ہے جلدی سے استدعا کریں گے کہ چونکہ یہ مہینے میں نزول ہے رحمتوں کے،
اور یہ مہینہ پورا پر ہے، پر نور ہے محمد و آل محمد کے نور سے، تو اس خانوادے کی جو شان میں کچھ قصائد، کچھ منقبت کے اشعار جو آپ نذران عقیدت ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. بسم اللہ. جی ضرور. جی بہتر. مولانا امام حسین کے حوالے سے ایک منقبت آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. اور یہ خالص مظفر صاحب ایک ہمارے برادر اہل سنت تھے، شاعر خالص مظفر حیدرآباد سے تعلق ہے ان کا. یہ ان کی منقبت ہے کہ میں شاعر آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک بار درود پڑھ لیجیے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پانی میں اپنا خون ملایا حسین نے، پانی میں اپنا خون ملایا حسین نے، دریا کو تشنگی سے بچایا حسین نے، کرتے پرندہ کبھی قیام اس کربلا میں شہر بسایا حسین. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو کر اٹھا تو بات فاسق نہ کی کبھی. واہ 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 سبحان اللہ. سوئے ہو کو ایسا جگایا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفرت کرے تم سے جہنم کی آگ بھی، مقتل کے قاتلوں کو بتایا حسین نے. جھولی خاص شیر پیش کر رہا ہوں تمام مومن کے لیے جو کوئی اولاد ہے وہ خاص کر اس میں کہ جھولی کسی کو دیے دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین نے، دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین نے. کہ تلوار جب اٹھائی تو میدان جنگ میں سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑا نہیں کسی کا بھی سایہ حسین نے، کہ اب تک کسی جنگ میں دیکھا نہیں گئے اور بھاگے ہوں کو ایسا بھگایا حسین نے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ پانی کے سبھی غیر اس بات کی دلیل، پانی کے مرتبے کو بڑھایا حسین نے. اور مسئلہ پیش خدمت ہے. بالکل. اس کو اٹھا سکانا کوئی اٹھے سکانا وہ، جس کو خلش نظر سے گرایا حسین نے، جس کو خلش نظر سے گرایا حسین نے، پانی میں اپنا خون ملایا حسین نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت خوب ماشاءاللہ. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کی توفیقات میں جو ہے وہ اور اضافہ کرے، اور ان جو قصائد آپ نے پڑھے، جو اشعار پڑھے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ شامل ہوئے صاحب بیاس تنظیم الپنجتنی سید ساجد حسین جعفری. پاکستان سے پانی میں اپنا خون ملایا حسین نے. سبحان اللہ، کیا خوب جو ہے وہ کلام تھا. اور جہاں کہ جی بالکل بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا سید جعفر حسین جعفری صاحب نے. اور کچھ ہی منٹس کے بعد ہمارے پاس بریک بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے شبان کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے چلیں. اور کال لے لیتے ہیں ہم ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسوی صاحب، یہ آج آپ پس پردہ کیوں ہیں؟ پس پردہ سے مراد وضاحت فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو آپ کا ٹی وی کے اوپر فوٹو اس وقت آ رہا ہے وہ نہ آپ کا ہے نہ شہر کا ہے، بلکہ دو مولویوں کا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ٹرانسمیشن کی خرابی ہے، ہم آپ کو نہ دیکھ سکتے نہ آپ سے بات کر سکتے ہیں. بہرحال اس کو بھی میرے خیال میں اس کو چیک کرائیے گا، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. جی بہتر. جناب تو بریک کا جی آپ کو ریفریش ریٹیون کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے صحیح جا رہا ہے، چونکہ آپ ملک سے باہر یو کے سے باہر نشریات دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو اس کو ریٹیون کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ جو ہے بالکل اسکرین پہ صحیح جا رہی ہے نشریات. جی تو بات کر رہے ہیں ہم ماہ شعبان کی، شعبان کے مہینے کی، اس کی فضیلت کی. اور بہت ایک جیسے رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، شعبان جو ہے وہ اس کا جسے کہتے ہیں کہ آغاز ہوتا ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک عجیب سی نورانیت، ایک عجیب سی روحانیت جو ہے فضا میں پھیل جاتی ہے، اور آپ کے دل خود بخود جو ہے وہ اللہ کی طرف اور عبادت کی طرف اور مچلتے ہیں، بلکہ کہ ہم روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور شعبان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ اس ماہ میں عرب جو تھے وہ پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے اور جنگوں کے لیے جاتے تھے شعبان میں. تو ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے. روزے جو تھے، روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور یہ وہ مہینہ تھا جس میں مکمل طور پر روزے رکھنے کی اجازت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی آپ کسی بھی جو مہینے میں مکمل مہینہ روزے رمضان کے علاوہ اور شعبان کے علاوہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس کو افضل نہیں قرار دیا گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر ایک روایت میں ہے کہ اس مہینے سے زیادہ کسی بھی اور دوسرے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا.
اس کے علاوہ یہ جو اس مہینہ ایسا ہے، اس میں جو ہے لوگ اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں جب ابھی جو اسلام تھا وہ اس طرح سے پنپ نہیں رہا تھا، تو اس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مقدس قرار دے دیا، اور اس کے اندر اتنی فضیلت دے دی کہ لوگ اس کی جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دیں گے، اور پھر ہم بات کریں گے شعبان کے مہینے کے بارے میں مزید۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔